बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने मर्द पर ससुराल के हुकूक के बारे में हमने पढ़ा था। आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि इस वीडियो में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा बहैसियत दामाद के बारे में हम पढ़ेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहैसियत दामाद कैसे दूसरों के साथ रवैया इख्तियार किया। क्योंकि ख़ानदानी निज़ाम की इमारत व सियादत मर्द के हाथ में है, औरत को अल्लाह ताला ने उसके मातहत बनाया है, इसलिए औरत की निस्बत मर्द को औरत से उसने सलूक करने और उसके हुकूक अदा करने की ज़्यादा ताकीद की गई है। औरत तिबाई और जिस्मानी तौर पर सन्फ़ नाज़ुक है। तकरीबन हर मज़हब में इसकी हैसियत मर्द से न सिर्फ कमतर बल्कि मज़लूमियत की हद तक कमज़ोर रही है। इस्लाम वो वाहिद दीन है जिसने औरत के हुकूक की फहरिस्त पहली बार इब्न आदम के सामने पेश की और रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना ने इस पर दस्ते खत सबत फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अकमल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुका व खयारकुम निसाअहुम। कामिल ईमान वाले वो लोग हैं जो अपने इखलाक में सबसे अच्छे हों, और तुम में सबसे अच्छे वो हैं जो अपनी बीवियों के हक में सबसे अच्छे हों। बीवी के साथ बेहतर सलूक, इसका एक पहलू इसके वालिदैन और अकरबा से उसने सलूक करना है, इनका एहतराम करना और इनके हकूक अदा करने की बीवी को इजाज़त देना है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुराल में जलील कदर सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के अलावा अहले किताब, यहूदी और ईसाई और मुशरिकीन भी शामिल थे। इसके बावजूद आपने बहैसियत दामाद उन सब के हकूक कमा हक़ अदा फरमाए, जिसकी झलकियाँ सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तर्ज शक्ल में नजर आती हैं। खुशगवार ताल्लुकात। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई, आप गारे हीरा से तशरीफ लाए तो उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपको अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गई। वर्का बिन नौफल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरा वाक़या सुनने के बाद फरमाया, ये तो वही नामूस था जो मूसा अलैहिस्सलाम पर आया करता था। काश मैं उस वक्त जिंदा और जवान होता जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम वतन से निकाल देगी। ये वाक़या इसका बात का सबूत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने ससुराल के साथ खुशगवार ताल्लुकात थे। अलावा अज़ीम ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला के वालिदैन ना सिर्फ मुसलमान थे बल्कि जलील कदर सहाबा में शामिल थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनके साथ खुशगवार ताल्लुकात सब कराया हैं। ससुराल के साथ मजीद कराबत पैदा करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सबसे बड़ी बेटी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला का निकाह अबुल आस रज़ी अल्लाह तआला से किया था, जो उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह तआला की बहन के बेटे थे। इस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मिसाल पेश फरमाई कि अगर माकूल रिश्ता मौजूद हो तो ससुराल के साथ मजीद ताल्लुकात इस्वार करना चाहिए। बच्चों और बीवी के हक में सिला रहमी की ये बेहतरीन शक्ल है। ससुराल में मौजूद माकूल रिश्ता सिर्फ इसलिए ठुकरा देना कि ये बीवी के अकरबा हैं, दुरुस्त रवैया नहीं है। बीवी मर्द का ससुराल से इज्तनाब देकर खामोशी इख्तियार कर लेती है। इस तरह वो चाहते हुए भी अपने अकरबा में अपनी औलाद का रिश्ता नहीं कर सकती, हालांकि औलाद के साथ उसका ताल्लुक भी मदही की तरह करीबी होता है। यह हक़ सिला रहमी भी है। मर्द के मनसब अमारत का तकाजा है कि वो इस सिलसिला में उससे हसना की पैरवी करे। ससुराल की तकरीम। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए, देखा कि उम्मुल मोमिनीन सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबब दरियाफ्त फरमाया। कहने लगी, हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बतौर फख्र कहती हैं कि हमारा नसब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है, इसलिए हम तुमसे बेहतर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुमने ये क्यों ना कहा कि तुम मुझसे बेहतर क्यों कर हो सकती हो, जबकि मेरा बाप हारून अलैहिस्सलाम, चचा मूसा अलैहिस्सलाम और शौहर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला से फरमाया, हफ्सा अल्लाह से डरो, आइंदा ऐसी बात मत कहना। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी और अपने ससुराल की तकरीम का पहलू नुमाया कर दिया, ताकि बीवी अपने शौहर के यहाँ अपनी कदर मंजिलत और वालिदैन की तकरीम देखकर कल्बी व रूहानी मुसरत महसूस करे।
بعض گھروں میں بات بات پر بیوی کو والدین کے طعنے دیے جاتے ہیں، ان میں مختلف خامیاں تلاش کی جاتی ہیں، حالانکہ ساس و سسر داماد کے لیے بمنزلہ ماں اور باپ کے ہیں۔ جس طرح وہ اپنے والدین کی خامیاں نظر انداز کرتا ہے، ان کی بھی خامیاں نظر انداز کرنی چاہیے۔ اگر بیوی کا خاندان ناپسند تھا تو اس میں سے بیوی ہی منتخب نہ کرتے، ان میں سے بیوی منتخب کرنے کے بعد اس خاندان کی تکریم و تحسین کرنا فرض ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی اپنے والدین کو گالی نہ دے۔ صحابہ نے کہا، بھلا ایسا بھی کوئی کر سکتا ہے؟ فرمایا، ہاں، وہ دوسرے کے والدین کو گالی دیتا ہے، جواب میں دوسرا اس کے والدین کو گالی دیتا ہے، لہذا دوسرے کے والدین کو گالی مت دیا کرو۔ یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر تم دوسروں کے والدین یا خاندان کو برا کہو گے تو جواب میں وہ بھی تمہارے والدین یا خاندان کو برا کہے گا۔ نیز قرآن پاک میں واضح ارشاد ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی سے ہے ہر طعنے دینے والے، برے اشارے کرنے والے کے لیے۔ اسلام تو دوسرے شخص کی ہی نہیں اپنے نفس کی تکریم کا بھی حکم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے آپ کو خبیث نہ کہے۔ کجایا یہ کہ سسرالی رشتہ داروں کو لعن طعن کیا جائے یا برا بلا کہا جائے، لہذا بیوی ہو یا خاوند یا کوئی اور فرد، اسے دوسروں کے والدین کو برا کہنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سسرال کے ہاں عطیات بھیجنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تہادو تہابو، تحفے لو، دو محبت بڑھے گی۔ یوں تو یہ سب مسلمانوں کے لیے حکم ہے، لیکن قرابت کی صورت میں اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا اتنا خیال رکھتے کہ بیویوں کی سہیلیوں کے ہاں بھی تحائف بھجواتے۔ چنانچہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کرتے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کے ہاں گوشت ضرور بھجواتے۔ ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہ کی لونڈی نے عہد فاروقی میں عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ صفیہ رضی اللہ عنہ سبت کی عزت کرتی ہیں اور یہود کو عطیات دیتی ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تحقیق کی تو صفیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے جمعہ دیا ہے میں نے کبھی سبت کی عزت نہیں کی۔ یہود چونکہ میرے قرابت آ رہے اس لیے انہیں عطیات دیتی رہتی ہوں۔ پھر لونڈی سے پوچھا، تم نے شکایت کیوں کی تھی؟ وہ بولی، مجھے شیطان نے بہکایا تھا۔ یہ سن کر فرمایا، جب تم آزاد ہو۔ معلوم ہوا ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے یہودی قرابت داروں کو عطیات بھیجا کرتی تھی، اور یقیناً وہ ایسا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت ہی کیا کرتی تھی۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ میں نے ایک لونڈی آزاد کی، پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اگر تم اسے اپنے ماموں کو دے دیتی تو زیادہ اجر ہوتا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں اخواتی کا لفظ ہے، یعنی بہنوں کو، اور موتا میں اختو کا آیا ہے، یعنی اپنی بہن کو۔ یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ ایک اچھے شوہر کی یہ صفت ہے کہ وہ بیوی کو اپنے رشتہ داروں کو ہدیہ دینے کی ترغیب دے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ دوسروں کو دینے کے بجائے اپنوں کو دینے میں زیادہ اجر ہے، کیونکہ اس میں صلہ رحمی کا اجر بھی شامل ہے۔ یاد رہے کہ اپنے عزیزوں پر خرچ کرنے کا اجر عورت کی صورت میں ہے جبکہ کمائی یا جو چیز خرچ کی جا رہی ہو وہ اس کی ذاتی ہو، مرد کی کمائی یا کمائی ہوئی چیز نہ ہو، ورنہ وہ اس میں سے خرچ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ کمائی یا چیز اس کے پاس اس کے شوہر کی امانت ہے۔ البتہ اگر شوہر اجازت دے تو تب ہی خرچ کر سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ بے سہارا سسرالی افراد کی کفالت۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عمرۃ القضاء کے موقع پر امامہ بنت حمزہ رضی اللہ عنہا دوڑی ہوئی آئیں۔ یہ ابھی کمسن بچی تھیں۔ آپ نے انہیں اپنی سواری پر بٹھا لیا، فرمایا، کون اس بچی کی کفالت کرے گا؟ زید رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ میرے دینی بھائی کی بیٹی ہے، اس لیے اس کی کفالت کرنا میرا فرض ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ بچی میری اور میری بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا کی بیٹی ہے، اس لیے میں اس کی کفالت کروں گا۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، میری بیوی اس بچی کی خالہ ہے، میں اس کی کفالت کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے اس جذبے کی تحسین فرمائی اور فرمایا، کفالت کے لیے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موضوع ہیں، کیونکہ خالہ معاصی ہوتی ہے۔ گویا بے سہارا بھانجے بھانجیوں کی کفالت کا حق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالہ کو دیا ہے۔ یہ حق وہ تبھی ادا کر سکتی ہے جبکہ خاوند اس سلسلے میں اس کی معاونت و تائید کرے۔ قوام کی حیثیت سے بیوی کی اقربا میں سے بے سہارا اور معذور افراد کو سہارا دینے کے لیے مرد کو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح خود کو پیش قدمی کرنا چاہیے۔
سسرال کے ساتھ احسان۔ ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بنی مستلق میں قید ہو کر ایک صحابی کے حصے آئیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زر کتابت مانگنے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا زر کتابت ادا کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ جیسے ہی نکاح کا علم ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام صحابہ نے ان کی قبیلہ کے جتنے قیدی تھے سب کو رہا کر دیا اور کہا کہ جس خاندان میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کر لیا وہ غلام نہیں ہو سکتا، یعنی ان سے رشتہ داری کے بعد انہیں قیدی رکھنا حق قرابت کے خلاف ہے۔ اس واقعے کے بارے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، میں کسی عورت کو نہیں جانتی جو اپنی قوم کے لیے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر بدکر والی ہو۔ ان کی وجہ سے بنو مستلق کے سینکڑوں گھرانے آزاد کر دیے گئے۔ سسرال کے کسی افراد کی آمد پر اظہار مسرت۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے پر کسی عورت کی آواز سنی جو اندر آنے کی اجازت طلب کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے اشتیاق سے فرمایا، یا اللہ، حالہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی اور شکل و صورت اور آواز میں ان سے مشابہ تھی۔ رشتہ دار تو ایک طرف ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی سہیلیوں کی آمد پر بھی خوشی کا اظہار فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک بار حسانہ مزنیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہاں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک ان سے باتیں کرتے رہے، ان کے حالات دریافت فرماتے رہے۔ یہ بھی پوچھا کہ ہمارے بعد آپ لوگوں کا کیا حال رہا۔ جب وہ چلی گئی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یہ کون تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی تھی۔ سسرالی رشتہ داروں سے اظہار محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال بلا تکلف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اظہار محبت بھی فرماتے تھے۔ بعض گھروں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ سسرالی رشتہ داروں کی آمد پر بلا جواز قبیدہ خاطری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، جس سے فطری طور پر بیوی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی ہی ہماری دنیوی اور اخروی نجات کی ضمانت ہے۔ اپنی بیٹی اور نواسوں سے ملاقات کے لیے آنا ان کا حق ہے۔ یہ حق وہ تبھی ادا کر سکتے جبکہ گھر کا سربراہ اعلیٰ خاندان ان کی آمد پر حسن اخلاق اور محبت و خلوص کا مظاہرہ کرے۔ اس کے رویے سے یہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ سسرال کی آمد اسے ناگوار گزری ہے۔ یہ حق سسرال بھی ہے اور حق مہمان بھی، جسے ادا کرنا اس کا فریضہ ہے۔ حضور اور عمر رسیدہ افراد سے خود جا کر ملنا۔ فتح مکہ کے موقع پر ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے دادا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام لانے کے لیے لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، انہیں کیوں تکلیف دی، میں خود ان کے پاس پہنچ جاتا۔ معلوم ہوا کہ بیوی کی والد اور والدہ یا کمزور ہو اور بیمار اقربا سے ملاقات کروانے کا اہتمام خاوند کے ذمہ ہے، اسے بیوی پر اس سلسلہ میں ناجائز قدغن نہیں لگانا چاہیے۔ سسرال میں کوئی تقریب ہو، کوئی فرد بیمار ہو، کوئی فوتگی ہو، خاوند کے مناسب مسئولیات کا تقاضا یہ ہے کہ بعض خود بیوی کو بھیجنے کا اہتمام کرے۔ اسے بیجا عذر یا ٹال مٹول سے کام لینے کی بجائے ان کے ہاں جانے میں خوش دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ قطع رحمی کی عزت سے بچ سکے۔ اس کے رویہ سے یہ بالکل نہیں ظاہر ہونا چاہیے کہ اسے بیوی کا اپنے اقربا کے ہاں جانا، خصوصاً والدین سے ملنے جانا گوار گزرا ہے، ورنہ وہ دل شکستہ ہو جائے گی۔